तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है तारीख़ दौलत उस्मानिया। जी हाँ, उस्मानी तुर्क जिनका यह नाम किसी नस्ल या कौम की तरफ नहीं बल्कि इनके पहले फरमारवा उस्मान खान की तरफ मंसूब है। एशिया कुचिक में पहले खाना बदोशों की हैसियत से दाखिल हुए, फिर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जो 150 वर्ष के अंदर दुनिया की ज़बरदस्त ताकतों में शुमार की जाने लगी। 300 बरस गुजरने ना पाए थे कि उस्मानी सल्तनत वसत और ताकत के लिहाज से दुनिया की सबसे ज़्यादा अज़ीम-ओ-शान सल्तनत बन गई। इसके अरूज का दौर मशरक़ में सुल्तान सलीम अव्वल और मगरब में सुलेमान आज़म की फतूहात पर ख़त्म होता है, जिसकी हुकूमत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के वसी हिस्सों में कायम थी। इस अहद में उस्मानी तुर्क एक मरकज़ी यूरोपियन ताकत थे। हंगरी इनके ज़ेरे नगीन था और ऑस्ट्रेलिया के पाया तख्तो वियना की दीवारों तक इनकी फौजें पहुंच चुकी थीं। इनकी दहशत सारे यूरोप पर छाई हुई थी। लेकिन सुलेमान आज़म की ज़िंदगी में सल्तनत के अंदर बास कमज़ोरियों के असबाब पैदा होना शुरू हो गए, जो इसकी वफ़ात के बाद रोज़ बरोज़ नुमायाँ होते गए। सुलेमान के बाद जितने सलादीन तख्त पर बैठे, इनमें से चंद के अलावा किसी में सल्तनत उस्मानिया की फरमारवाई की अहलियत जैसी चाहिए न थी। चुनाचे जिस तरह आस्ता आस्ता इस सल्तनत का अरूज हुआ, इसी आहिस्तगी के साथ इसका ज़वाल भी शुरू हुआ, और इसके ज़वाल की मुद्दत भी इसके अहद अरूज की तरह 300 साल है, जबकि इनमें से आखिरी 150 वर्ष में सल्तनत उस्मानिया अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर सल्तनतों का मुकाबला करती रही, मगर अंदरूनी कमज़ोरियों के बायस ऐसी शिकस्तें उठाईं कि बिलाखिर 1918 में इसका खात्मा हो गया। हाल में जमहूरिया तुर्किया ने अपने चंद साल क़याम में इन तमाम कमज़ोरियों को जो सल्तनत उस्मानिया की तबाही के बायस हुई थीं दूर करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में इसकी कामयाबी तारीख़ आलम के हैरत अंगेज़ कारनामों में से है। इसने गुज़श्ता सल्तनत के खंडर पर एक किला तमीर कर लिया, जो तुर्की की कौम के अज़म को इस्तिक़लाल की एक जिंदा मिसाल है। यूरोप का मर्द बीमार दम तोड़ने के बाद न सिर्फ जी उठा, बल्कि इसके अंदर सेहत व शबाब की सारी क़ुव्वतें पैदा करें। तो नाज़रीन किरामी, आइए हम आपको तुर्क कौम के बारे में तफसील से बताते हैं कि इस कौम की इब्तदा कहाँ से हुई, कैसी हुई। तुर्क अव्वल 6वीं सदी ईस्वी में रोशनास होते हैं। ये खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फ़ौक्तन मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इन्हें वीरान कर देती थी। 6वीं सदी ईस्वी में इसने एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम कर ली, जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरे अस्वद तक फैली हुई थी। इस सल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तुमिन और तुर्की कुतुबों में बोमिन दर्ज है। तुमिन 552 में मर गया। इसके भाई ने, जिसका नाम अस्तामी था, मगरब में फतूहात हासिल की। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों पर हुक्मरान थे। अहले चीन इन हुकूमतों को शमाली तुर्कों की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहते थे। पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी में इन दोनों हुकूमतों को सल्तनत चीन की इताअत कबूल करनी पड़ी, लेकिन 682 में शुमाली तुर्कों ने चीन की फरमारवाई से आज़ाद होकर अपनी साबिक़ खुद मुख्तियारी फिर हासिल कर ली। कुतबाते और ख़ान, जो मंगोलिया के दरियाए और ख़ान के नाम से मंसूब हैं और तुर्की ज़बान की कदीम तरीन यादगार हैं, तुर्कों की इसी शुमाली सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सल्तनत 744 तक कायम रही। मगरबी तुर्कों में तुर्गश का कबीला सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। इसके सरदारों ने पहली हिजरी 7वीं सदी के आखिर में खाकान का लक़ब इख्तियार कर लिया था।
لیکن 737 میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو معزز دوستو، آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ترکوں کا اسلام میں کیا اہم کردار رہا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش جس کا موجودہ نام تاشکند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت 720 سے 717 میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو انہوں نے مختلف ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے ترکستان کے علاقے تھے۔ جزیہ اور خراج کی رقم بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلہ میں ترکستان سے لونڈیوں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی نسل تھی، ایرانیوں کا بہت زیادہ زور بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرین ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستہ میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے۔ جو ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے اور بعض اوقات مر بھی جاتے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ ناظرین گرامی، جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے یعنی جس نے دیکھا خوش ہوا رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے۔ چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنے ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رایا کے ہر طبقہ کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پررونق شہر بن گیا۔
معتصم خلیفہ کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں سے بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور یوں اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطور خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گرانے خیمے مسلمان ہوئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی کے ہاتھ آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصہ میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پائے تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ، ترکستان میں ایلیکیا، پھر مصر میں اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیادیں ڈالیں۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ نے دولت سلجوقیہ کے بارے سنا ہوگا۔ آل سلجوق کا مور سے اعلیٰ دکاک تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق، جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، جن کا نام ارسلان، میکائل اور موسیٰ تھا۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، پیگو، تغرل بیگ، جگرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تغرل بیگ نے اسغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ معزز دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ نے تغرل بیگ کے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ دسمبر 1055 میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا تھا۔
خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیا کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا۔ سلاجقہ روم اس خاندان کا بانی سلیمان تھا۔ سلیمان تغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 1024 میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیا کوچک میں چلا آیا۔ 1077 میں نائسا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور یوں ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1084 میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 1057 میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اسی کے ساتھ ایشیا کوچک کے مغربی حصہ میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس علاقہ پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ اگر 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 1182 میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کیکاؤس اول نے سومپ کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین کیکاؤس اور اس کے بعد لاؤدین کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین ثانی ہی کے عہد سے سلطنت کا زوال شروع ہوا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تتاری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تتاریوں کا قبضہ ہوا۔ 1245 میں بادشاہ کی وفات پر، جب اس کے 3 لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی، تو تتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عز الدین رکت الدین رہ گئے۔ ہلاکوں نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین کیکاؤس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کلیج ارسلان رابع کو دیے، لیکن حکومت دراصل تتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ تتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائی سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیا کوچک میں تتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امرا نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنے قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز رہے۔ تتاریوں نے 12 ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے اور 7ویں صدی ہجری میں تتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمہ کے قریب ایشیا کوچک میں سارت خان، کروسی، ایدین، تقا حمید، کرمانیہ، کرمیان،
کستمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ناظرین گرامی، ان دنوں آپ نے پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کا نام ضرور سنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں آپ نے دیکھا بھی یقیناً ضرور ہوگا۔ ارطغرل کون تھا، کہاں سے آیا، کیا مقصد تھا، اور دولت عثمانیہ کے بانیوں میں اس کا نام کیوں لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ارطغرل کون تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنت کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکارہ ہوئے، جو خود ترک نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیا کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کا ایک جز تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریا فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دھندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ارطغرل کی یہ جماعت، جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور جبکہ دوسری مضبوط تھی، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یوں فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تتاریوں کی بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جگیر میں عطا کیا اور سغوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیا سے آئے ہوئے تھے، بود و باش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ یوں ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے، اس کے سال شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔
سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاج قائروم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اوسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا، جبکہ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متعدد فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا، اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا گیا۔ نیز ارطغرل کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقہ میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بلیجیک، اینینی وغیرہ۔ لیکن صدر سلطانی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عصمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ تو ناظرین گرامی، یہاں سے دولت عثمانیہ کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفریق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور ترک بیتھینیہ کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیلوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضہ میں ٹیکسوں سے بری تھے۔ لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا
اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و ضبط۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانہ میں دنیا کی عظیم ترین سلطنت میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بدنظمیوں میں مبتلا ہو گئی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی نہ رہی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر معمورہ کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، طاقت میں اس میں بڑے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ عثمان نے بااقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداءً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان نے کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ حصار کا موقع پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی اسے جاگیر میں دے دی، نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 1300 میں تتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیا کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا متی بنانا نہ تھا۔ 1298 تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور آیا کہ فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا وہ ابتداءً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نوا کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو متی کیا، بازنطینی قلعے یک کے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔
1301 میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیونحصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور 6 سال کے اندر ان کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلہ میں بھیجا۔ تتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ 1366 میں عاجز آ کر میسورین نے ہتھیار ڈال دیے اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت بھی کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین گرامی، ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سعود اور اس شہر کی اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرہ کو جنوب میں کوتاہیا اور شمال میں بحر معمورہ اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی بحیثیت غلامی انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہوئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی، جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیا کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیا کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کے ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کنی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے ہوئے آئے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباء و اجداد تھے اور بقیہ تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھیں اور خود نشری کے زمانہ میں بھی موجود تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اسی زمانہ میں ایشیا کوچک میں داخل ہوئے جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا، وہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لیں۔
یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہیں گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے مختلف قوموں کو جو ایشیا کوچر کے شمال مغربی گوشہ میں آباد تھیں متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ کونیا کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس تبدیل مذہبی کا نتیجہ تھا۔ 1290 کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ اس سے سعود کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھیں۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سعود میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں تک ہی محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے۔ عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح دوستی کے تھے۔ عثمانی مورخ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر دفتن ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 1290 سے 1300 تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں یعنی بازنطینیوں اور تتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیا کوچر کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور پر مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیا کوچر کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ سردار ارطغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایات مشہور ہیں، اس سے ہمارا یہ قیاس بحق جانب ہے کہ انہوں نے ایشیا کوچر کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم اوبالی رہا کرتا تھا۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور اسے دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اوبالی یوں کہ درویشانہ زندگی بسر کرتا تھا، اس لیے اس نے اس پیغام کو قبول نہ کیا۔ یوں 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے اوبالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن اوبالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان اوبالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر اوبالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینہ میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔
اچانک ایک نہایت تیز ہوا چلی۔ اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھیں، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ابالی سے بیان کیا۔ ابالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ ابالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلہ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رایا کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رایا کی بہبودی اور اس کا نسب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا نظریہ تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے، چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ قلعے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 1299 میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کھپری حصار پر حملہ کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کی خلاف رائے دی۔ عثمان اس خوف سے کہ مبادا دندار کے مشورہ سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانہ کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان کے بعد اس کا بیٹا اور خان جانشین مقرر ہوا۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور خان کی عمر اس وقت 42 سال تھی اور وہ فن سپہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاؤ الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز پر اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا، اور خان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔
یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیا کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقہ کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ تو ناظرین گرامی، علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہیں۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہ تھی۔ عثمان کے حد تک تو اس طریقہ سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی اونچی تھیں، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اور خان نے اس امر میں علاء الدین اور کرخلیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا، علاء الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ کرخلیل نے جو تجویز پیش کی، اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت بھی پیدا کر دی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ 1648 سے خود ان سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا، اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلا دستہ کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و اتقاء کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا، یعنی نئی فوج۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور و بازو کی رہنمائی تھیں۔
جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ یوں اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی، جس کا نتیجہ یوں ہوا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتیں، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا۔ نئی فوج کے بعد علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک کے پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس خیال سے ان کو مقتوع علاقوں کی حفاظت سے خاص وابستگی پیدا ہو جائے۔ یوں علاؤ الدین نے اب تنخواہ کی بجائے انہیں جگیریں دے دیں، اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ ان کو نہ تو نئی فوج کی طرح تنخواہیں ملتی تھیں اور نہ پیادوں کی طرح جگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا اور دشمن کے پہلے حملہ کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت نئی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں کی نعشوں پر سے گزر کر نئی فوج آخری حملہ آور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی۔ وہ سلطان کے داہنے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستہ کا کام کرتے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاؤ الدین نے جگیرداروں سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی اور ان کی جگیروں کو تیمار کہتے تھے۔ تنخواہ دار اور جگیردار سواروں کے علاوہ بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے۔ ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھیں نہ جگیریں۔ جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ وہ باقاعدہ فوج کے لیے پہلی راستہ صاف کرتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی نئی فوج اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ علاؤ الدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی، جس کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہوئی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے، جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے، اور خان کے مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ علاؤ الدین کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہ رہی، جن کی وساطت سے عثمان اور تغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھیں، بقیہ تمام فوج تنخواہ دار جگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں سے ان کا مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔
تبل بجتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحہ سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی ان کے عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ علاؤالدین پہلے عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اور خان کے سب سے بڑے لڑکے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرمانروا کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب کرخلیل کو دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤالدین کے بعد شاہی خاندان سے نکل گیا۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجہ پر تھا، اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا۔ یوں 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور خان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن ہی میں مقیم رہے۔ 1333 میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا، اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا۔ یوں 1336 میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور خان نے اناطولیہ کے شمال مغربی گوشہ کی چند اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیں۔ کراسی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور خان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور رفاع عام کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالی شان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کروایا۔ بڑے بڑے فضلاء اور اہل کمال کو طلب کیا، اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم شرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا، جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اور خان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ خاندان عثمانی کے ابتدائی تاجداروں کی بڑی خصوصیت جس کا اثر سلطنت کے استحکام پر نمایاں طور پر پڑا یہ تھی کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو قبضہ کے بعد ہی اس کے اندرونی نظم و نسق میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مقتول کو اپنے آئین و ضوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح بجائے اس کے اپنی فتوحات سے مختلف صوبوں اور بے میل آبادیوں کو ایک غیر مرتب شکل میں اکٹھا کرتے، انہوں نے ایشیا کوچک میں ایک مرتب اور پائیدار حکومت قائم کر لی۔ عہد قدیم و جدید کی دوسری مشرقی سلطنت کے مقابلہ میں دولت عثمانیہ کے زیادہ مدت تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے ابتدائی فرمانرواؤں کی یہی پالیسی ہے، اور چونکہ اس پالیسی پر یورپ، شام اور مصر سے زیادہ ایشیا کوچک کی فتوحات میں عمل کیا گیا، اس لیے وہیں عثمانیوں کی حکومت کو زیادہ استقلال بھی نصیب ہوا۔ اس میں سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان یورپ کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔
اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریا جنوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے جزیروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً عثمانیوں کے قبضہ میں جا چکے تھے۔ یورپ میں بھی سربیا کا با اقتدار فرمانروا اسٹیفن روشن جزیرہ نمائے بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 میں شہنشاہ اینڈونیکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کنٹاکوزین اس کے نابالغ لڑکے جان کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ حاکم بنا۔ کنٹاکوزین نے اس پر قناعت نہ کر کے 1343 میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کنٹاکوزین نے اورخان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے۔ اس حمایت کی عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا اور اورخان نے یہ شرط منظور کی۔ 1345 میں 6000 سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے۔ کنٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضہ میں تھا۔ 1 سال کے محاصرہ کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کنٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کنٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا۔ اورخان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ صلح کے بعد اورخان کے 6000 سپاہی جو اس نے کنٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی۔ 1349 میں اسٹیفن روشن شاہ سربیا نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کنٹاکوزین اور جان دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اورخان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمہ پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورخان کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا۔ کنٹاکوزین تاج و تخت میں جان اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا اور 1353 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنٹاکوزین نے حسب دستور سابق اورخان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضہ میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورخان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کنٹاکوزین نے جان کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زم پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے بہتر شہروں کی شہر پناہیں ختم ہو گئیں۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے شہر کی پناہگاہیں ختم ہو گئیں۔ انہی میں گیلیپولی بھی تھا۔ درہ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زم سے تھوڑے فاصلہ پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید بھی خیال کیا اور گیلیپولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔
قلعہ کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، نیز وہ ترکوں کے دفتر پہنچ جانے سے اس قدر سہمے ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس درمیان میں کنڈاکوزی نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کی سمت سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملہ کی تکمیل سے قبل ہی گیلیپولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زم کی واپسی بے انکار کر دیا اور گیلیپولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں ایک قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کے ظلمت قدم میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصہ میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ ان واقعے سے کنڈاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رایامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ رہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تھریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اورخان سے صلح کر کے اس قبضہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ 1358 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمہ سے جاں بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گیری، سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورخان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورخان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیا کوچر کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں قائم کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورخان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حق ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثیل تھا۔ مسٹر گوبلز لکھتے ہیں کہ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اورخان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلاً ملا داؤد کیسری اور تاج الدین کورد، جو یکے بعد دیگر نائسیا کے مدرسہ میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایا تخت نہ رہا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یوں یہی عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے
اور یہیں ان کے بڑے بڑے شوخ و ابدال کے مزارات بھی آج بھی عقیدت کی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اور خان کی وفات کے بعد اس کا سب سے چھوٹا لڑکا مراد اول جانشین مقرر ہوا۔ مراد اول، جس کا عہد حکومت 1359 سے 1389 تک ہے، اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو علیہ السلام کے ابتدائی فرمانرواؤں کا طور امتیاز تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظام حکومت کے خداداد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جز بنا دیا۔ اور خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبہ میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھیں۔ یوں مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچے کے شمالی مغربی حصہ اور یورپ میں زم، کیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھیں۔ جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا، اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے ختم کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا خاتمہ کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔ یوں 1360 میں در دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1379 میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کسوہ میں ختم ہوا۔ ناظرین گرامی، مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت خراب ہو گئی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی، اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا۔ لیکن یورپ میں صلیبیوں کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی، اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخالفت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی۔ ان حالات میں مراد نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا، اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلیسے فتح ہوا۔ 1363 میں اس کی بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال دی، اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضہ میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپوپولیس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا۔ اس شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس سے معاہدہ کیا، تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ عثمانیوں کو آئندہ حملوں میں سربیا اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا، اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلہ میں مراد کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس گیا، تو اسی دوران جنگ مارٹیز رونما ہوتی ہے۔
یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو مطلق مدد نہیں دی۔ یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیشتر صلیبیوں کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیرووں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فلپوپولس کی فتح نے معاملہ کی صورت بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسائے روما کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوا، اور یوں پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولیچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 1363 میں 20,000 فوج تھریپس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین نے مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کی نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، اور روز رات کو جبکہ اتحادی فوجیں قریب سے دریا مارٹیس کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گئے، انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری جو موقع پر موجود تھا بمشکل جان بچا کر بھاگ سکا۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا موقع تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سیلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا، اور مراد نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے اب ڈیموٹیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، پایا تخت بنایا، اور پھر 3 سال کے بعد اورنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی۔ اورنا سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملہ کی تیاریاں شروع کی۔ جنگ مارٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی اسے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا، اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ کچھ دنوں تک شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ 1359 میں اس نے روما کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوار کی، یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے برتری ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھیں، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا، اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈرونیکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینول نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت کے تمام منصبوں سے معزل کر دیا۔
قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونکس کو حکومت کے تمام منصبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مینوئل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تخت و تاج و تخت کا شریک بھی قرار دیا۔ اینڈرو کا لڑکا جس کا نام بھی اینڈرو تھا اپنے باپ کی اس حق تلفی پر سخت برافروختہ ہوا اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا اور سادو جی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کیا۔ ادھر اینڈرو نے بھی نوعمر بازنطینی امرا کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا، شہنشاہ اینڈرو کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں۔ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادو جی، اینڈرو اور نوجوان بازنطینی امرا گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امرا دریا مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ اینڈرو شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے حسب وعدہ ان کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا، لیکن اس طرح کی خفیف سی بینائی باقی رہ گئی۔ ان تمام واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید محتاج کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری اثر نو تسلیم کی۔ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے لڑکے مینوئل کو مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ فتوحات بلغاریہ، مقدونیہ، سربیا۔ اگرچہ بلغاریہ نے جنگ مارٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا تھا۔ خصوصاً اورنا اور فلپوپولیس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ ریاست بلکان کے باہمی بغض و عناد نے ان کی قوتوں کو کمزور کر دیا تھا، اس لیے مراد کو شروع میں ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا، جبکہ وہ بلغاریہ میں بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوہ روڈو کی تک وادی مارٹیزا پر قابض ہو گیا۔ یہ سربیا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کا سدباب کرنا چاہا۔ 1371 میں لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب سماکوف کے میدان میں بلغاری اور سربی فوج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلکان تل بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل ایفرونوس نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو اسٹیفن ڈوش کے زمانہ سے سربیا کا ایک صوبہ تھا۔ لزار شاہ سربیا نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سیسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی، چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلکان کے شمال میں واقع تھا اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا، اس کی حکومت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد 1381 تک مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع و استحکام میں مصروف رہا۔ اس نے بھی سربیا کا رخ کیا۔ عثمانی فوج نے دریا دروار کو عبور کر کے مونا سطر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1385 میں صوفیہ فتح ہوا۔ ہیسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ یوں مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دی۔ 1386 میں 25 روز کے شدید محاصرہ اور سخت جنگ کے بعد نیش پر بھی سربیا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، نیز قسطنطنیہ اعظم کے مولد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا، مراد کا قبضہ ہو گیا۔
سرویہ کو اب مقامت کا یارانہ نہ رہا۔ اس نے 1000 پاؤنڈ نقدی سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ 1381 تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کیں، مفتوحہ علاقوں میں جگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دیں اور ہر جگیردار کو جنگ کے موقع پر ایک یا ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں۔ چھوٹی کو تیمار اور بڑی کو زعامت کہتے تھے۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کیں اور مسجدوں نیز دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دیں۔ مراد نے عیسائی رعایا کی ایک جماعت بھی ادنا قومی خدمت کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال، اسی قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل تھے۔ مرادی کے عہد میں سپاہیوں کے علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا، جو عثمانی فوجوں کا قومی رنگ ہوتا تھا۔ اناطولیہ میں سلطنت کی توسیع، لیکن امن کے زمانہ میں مراد توسیع سلطنت کی تدبیروں سے غافل نہ رہا۔ اس نے شہزادہ بایزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا اور اس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بھروسہ میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترکی ریاستوں کے نمائندے اور سلطان مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے سبا رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نظر کے طور پر لائے تھے۔ من جملہ اور تحائف کے سونے اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقرئی سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت تھے، جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دیں، لیکن جب عروس نے کرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کی تو انہوں اپنے پاس رکھا۔ 1377 میں مراد نے ریاست حمید کے امیر کو آمادہ کیا کہ وہ اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالے، جس میں آک شہر کا ضلع بھی شامل تھا۔ ریاست حمید کا یہ علاقہ شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد ریاست کرمانیہ سے بالکل جڑ گئی۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا عقد علاؤالدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیا کوچک کی متعدد ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خودسری اور شورش انگیزی مراد کو اس کے ایشیا مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ یوں 1377 میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں علاؤالدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ مراد اگر چاہتا تو علاؤالدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتا، لیکن نفیسہ کے التجاؤں سے متاثر ہو کر اس نے علاؤالدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ علاؤالدین نے مراد کو اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ اسی جنگ میں شہزادہ بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز صورت اور شدت کی بنا پر یلدرم کا لقب حاصل کیا۔ یلدرم کا معنی بجلی ہے۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس کیا اور اب اس کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نے ریاست تکا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کیا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تکا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے۔ شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا، لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلہ کے لیے اپنی آرام گاہ سے نکلنا پڑا۔ مسیحی حکومتوں کا اتحاد۔ یورپ میں اس وقت 1388 تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔
اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئیں اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبہ سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصہ کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے متشل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو سابق معاہدہ کی روح سے طلب کیے گئے۔ کچھ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کرا دیا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن سروی سپاہیوں نے یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستہ میں نہایت وحشانہ طریقہ پر لوٹ مار شروع کی۔ مراد نے ان میں سے بہتوں کو سخت سزائیں دیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سرویا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا، اور شاہ سرویا نے جس کی سلطنت اسٹیفن ڈوشن کے عہد میں بلگراد سے دریا یاٹن تک اور بحر اسود سے بحر ایڈریا تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے اتصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیہ، ولاچی اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلانی قوموں کا اتنا زبردست اتحاد سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ سربیا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجہ سے ادھر متوجہ نہ ہو سکیں۔ محاربات صلیبی کا قدیم جوش ختم ہو چکا تھا اور ہنوز ارض مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا نہ ہوا تھا۔ علاوہ بنی 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنت کی اندرونی حالت اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریاں اس اتحاد کی شرکت سے مانع تھیں۔ لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا جس نے کل مغربی سلطنت کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جماعت پاپائے روما کے زیر فرمان تھی اور دوسری اس کے حریف پوپ کی حلقہ بگوش تھی، جس نے اونیا واقعہ فرانس کو اپنے جدید کلیسا کا مرکز قرار دیا تھا۔ بہرحال سروے نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کی وہ ظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ مراد نے اجتماع کی خبر بھروسہ میں سنی اور وہ اس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی۔ تمام عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہوا۔ اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عثمانی فوج پر حملہ کیا اور من جملہ 20,000 ترک سپاہیوں کے 15,000 کو تہوتی کر ڈالا۔ اس کے بعد فوراً ہی علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق درائے دربند کی راہ سے کوہ بلکان کو عبور کر کے بلغاریہ میں داخل ہوا اور شوملا اور ترانوں پر قبضہ کر کے دریا ڈنوب کی طرف بڑھا۔ سلیمان شاہ نے بلغاریہ سے بھاگ کر نائکوپولس میں پناہ لی، لیکن بہت جلد اسے مراد سے معافی مانگ کر صلح کر لینی پڑی۔ شرائط صلح یہ تھے کہ سلسٹریا کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے اور بلغاریہ سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا۔ سیسمان کی علیحدگی کے باوجود شاہ سربیا نے استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور سلیمان بھی چند ہی دنوں میں معاہدوں کو توڑ کر پھر سربیا سے مل گیا۔ اس نے سلسٹریا سے دستبردار ہونے سے انکار کیا اور ایک فوج سربیا کی مدد کے لیے روانہ کی۔ مراد علی پاشا کو اس کے مقابلہ میں بھیجا۔ سیسمان پھر نائکوپولس میں پناہ گزین ہوا اور یہ اہم قلعہ دوبارہ فتح ہوا۔ مراد نے اس مرتبہ بھی سیسمان کی جان بخشی، لیکن اس کی بار کی غداری کی سزا میں بلغاریہ کا جنوبی حصہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ لزار شاہ سربیا نے اپنے دوسرے حلیفوں کے ساتھ برابر ترکوں کا مقابلہ کرتا رہا،
بالآخر اس نے تمام اتحادی افواج کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن مارکوں کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر کی کثرت و قوت پر اعتماد کر کے مراد کے پاس آخری جنگ کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ 15 جون 1389 کو قصوہ کے میدان میں یہ آخری مقابلہ پیش آیا، جس نے اتحادیوں کا شرازہ پراگندہ کر کے سرویا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش نامی ایک سروی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر دفتنس نے مراد پر خنجر سے حملہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے چشم زدن میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر مراد کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان اور ہے۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملہ کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا کہ لازار گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد خود بھی جاں بحق تسلیم ہوا۔ میلوش کے واقعے کے بعد یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ فریب نہ کر سکے۔ 19ویں صدی سے اس قاعدہ کی پابندی جاتی رہی، تاہم گزشتہ صدی میں بھی غیر ملکوں کے سفیروں کو سلطان کے بہت قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جنگ قصوہ کے بعد 500 برس تک اہل سرویا نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کی جرت نہیں کی۔ بہت سارے بھاگ کر جبل اسود میں پناہ گزین ہوئے، اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے۔ بہت سے بوسنیا اور ہنگری میں جا کر آباد ہوئے، لیکن بحیثیت خود مختار حکومت کا سرویا کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 70 سال تک سرویا کی عنان حکومت ملکی فرمانرواؤں کے ہاتھ میں رہی، تاہم اس کی حیثیت محض ایک باج گزار مملکت کی تھی۔ مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ہے۔ اس نے 30 سال تک حکومت کی، ان میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہا۔ مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف باستینوں سے ہوتا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن مراد کی ظفریہ فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور سلانی قوموں کے زیر نگین تھے، اور بلغاریہ، سرویا اور بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہوا۔ مراد ہی کے عہد میں اول بار آل عثمان اور اہل ہنگری کا مقابلہ پیش آیا، جس کو بعد میں شکست اٹھانی پڑی۔ مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دار اقتدار کو دریا ڈنوب تک پہنچا دیا، اور وہ بعض ریاستوں مثلا سربیا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر قناعت کی گئی، تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاستیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین آ گئیں۔ مسٹر گینس لکھتے ہیں، 30 سال تک مراد نے عثمانیوں کی سیادت ایسے سیاسی تدبر کے ساتھ کی کہ اس عہد کا کوئی مدبر اس پر فوقیت حاصل نہ کر سکا۔ محض اس کے لیے مراد کی بنسبت محمد فاتح اور سلیمان اعظم سے متعلق ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ مراد کا صحیح مقام وہ خاندانی عثمانی کا سب سے زیادہ ممتاز، کامیاب، ماہر سیاست اور محارب تھا، کبھی پہنچانا نہ جا سکا۔ جب ہم ان دشواریوں کا جن کا اس نے مقابلہ کیا، ان مسائل کا جنہیں اس نے حل کیا، اور اس کے عہد حکومت کے نتائج کا موازنہ اس کے زیادہ پرشکوہ جانشینوں کے کارناموں سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے بڑھ کر نہیں تو ان کے برابر ضرور ہے۔ جو تغیر اس نے اپنی مد حیات کے اندر کر دیا وہ تاریخ کے نہایت حیرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ اس کی فتوحات کو 5 صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ 1878 کے معاہدہ برلن تک ان میں سے بعض حال کی جنگ بلکان کے طوفان کے بعد بھی باقی رہ گئی۔ مراد نے مسیحی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو یہ جبر اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، برخلاف اس کے اس نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ بایزید اول یلدرم، مراد کی شہادت کے بعد جنگ قصوہ کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ
کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہیں ہوئی تھی کہ یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا اور سادھو جی کی بغاوت نذیر میں پیش کی گئی۔ تخت سلطنت کی خاطر علی عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ سرویا سے صلح۔ اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ بایزید نے سرویا کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر اکتفا کیا۔ لزار کے جانشین شاہ اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی کو بایزید کے نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدہ پر قائم رہا۔ سرویا سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اینڈرو کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ پلیوگلوگس کو ایک جدید صلح نامہ پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی کسر بھی خاک میں ملا دی۔ جان اور اس کے لڑکے مینول نے، جو تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیا کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامہ میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعہ کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور ہوا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈیفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ ایشیا کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدن کی طرف بڑھا۔ ایدن کو فتح کرنے کے بعد اس نے صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر کے پاس پناہ لی اور صادر خان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ایدن اور صادر خان کی فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحر کے ساحلوں تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی۔ بایزید کے عہد میں اس کو ترقی نہ ہو سکی 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 1390 میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کا مقبوضہ تھا۔ بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد سمرنا کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ریاست تکا کے ایک حصہ پر مراد کے زمانہ میں قبضہ ہو چکا۔ بایزید نے بقیہ علاقہ کو بھی اپنی حدود سلطنت میں لے لیا۔ ناظرین گرامی، اب صرف 2 ریاستیں کرمانیہ اور قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا بایزید نے کرمانیہ پر حملہ کیا، حالانکہ کرمانیہ کے امیر علاؤالدین سے اس کی بہن بیاہی ہوئی تھی۔ علاؤالدین نے کرمانیہ کے ایک ٹکڑا جس میں آک شہر بھی شامل تھا بایزید کی نظر کر کے صلح کر لی۔ ان فتوحات کے بعد، جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا، بایزید پھر درے دانیال کو عبور کر کے اورنا چلا گیا۔ اس درمیان میں جان نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا بایزید نے اس ارادہ سے شہنشاہ کو باخبر رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا مینول، جو کچھ عرصہ سے بایزید کے دربار میں مامور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار ہوئی
اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینہ تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھے۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا، اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مینول نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے، جائیداد کا نصب بھی حصہ بایزید کے حوالہ کر دیا، جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی سالانہ کی روح سے عثمانی خزانہ کو دے دیا گیا۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کیا۔ اس کے بعد بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا، اسے دولت عثمانیہ کا باز گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف بڑھا۔ ابتدا میں ترکوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نائکوپولس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 1393 میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ مراد ہی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ بایزید نے شمالی حصہ پر قبضہ کر لینا چاہا۔ شاہ سلیمان نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن 3 ہفتہ کے محاصرہ کے بعد پایہ تخت نو فتح ہوا اور پورے ملکوں پر ترکوں کا تسلط ہو گیا۔ اب شمالی بلغاریہ بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیا گیا۔ بلغاریہ کا شاہی خاندان ختم ہو گیا۔ بلغاریہ کا شہنشاہ جلاوطن کر دیا گیا اور بلغاری کلیسا قسطنطنیہ کے یونانی کلیسا کا ماتحت بنا دیا گیا، اور اس کی محکومت ٹھیک 500 برس تک قائم رہی۔ بلغاریہ کے جن باشندوں نے اسلام قبول کیا، ان کی زمینیں انہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئیں، جبکہ باقی سارا علاقہ فوجی جگیروں کی شکل میں ترکوں کو دے دیا۔ نائکوپولس پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ بایزید نے ویدن اور دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ ہنگری کی سرحد پر واقع تھے۔ ان کی فتح کے بعد ترکوں کے ہنگری کے سرحدی علاقہ میں چھوٹے چھوٹے حملے شروع کر دیے۔ بایزید اب ہنگری پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے ایشیا کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ کرمانی اور آل عثمان کی دعوت بدستور چلی آتی تھی۔ مراد نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح علاء الدین سے کر کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری اور آل سلجوق کی قائم مقامی کا حوصلہ امیر کرمانیہ کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ ہر موقع پر دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ مراد کے عہد میں بھی وہ 1 سے زائد بار اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا، اور اب بایزید کے مقابلہ میں بھی اس نے اپنی وہی قدیم روش قائم رکھی۔ چنانچہ بایزید جب ہنگری کی فتح کی تیاری کر رہا تھا، علاء الدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انگورا اور بروسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا، جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، اور تیمور تاش پاشا جو سالار عسکر اور ایشیا کوچک میں بایزید کا نائب سلطنت تھا، علاء الدین کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ یہ خبر سن کر بایزید فورت کے ساتھ اناطولیہ پہنچا اور آکچائی کے مقام پر کرمانی لشکر کو شکست دے کر علاء الدین اور اس کے 2 لڑکوں محمد اور علی کو قید کر لیا۔ علاء الدین اور اس کے دونوں لڑکے تیمور تاش پاشا کی حراست میں رکھے گئے، اور اس نے بایزید کی اجازت کے بغیر تینوں کو پھانسی دے دی۔ بایزید یہ معلوم کر کے بہت بھرم اور رنجیدہ ہوا، لیکن پھر اس مقولہ کو یاد کر کے خاموش ہو گیا کہ ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں جتنا ایک صوبہ کا نقصان۔ لارڈ ایورسلے نے اس ترکی مقولہ کو قرآن کریم کی ایک آیت قرار دیا ہے، اور لکھا کہ اس آیت کی وجہ سے بایزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کرمانیہ کی پوری ریاست پر قبضہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے۔
اسلام کی دشمنی نے اتنا سفید جھوٹ جو 20ویں صدی کے انگریز مورخ کے قلم سے نکلا ہے، قرون وسطیٰ کے مسیحی تاریخ دانوں کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ بہرحال کرمانیہ پر بایزید کا قبضہ ہو گیا اور ایشیا کوچک میں سلجوکیوں کی قائم مقامی کے لیے اب آل عثمان کا کوئی حریف باقی نہ رہا۔ اس کے بعد 1393 سے 1394 میں بایزید نے سیواس، سمسون اور اماسیہ میں اپنی فوجیں روانہ کی اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ بایزید نے اسی امر کو بنائے مخالفت قرار دے کر قسطمونی پر بھی حملہ کیا اور اناطولیہ کی اس آخری ترکی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد امیر کا لقب، جسے اب تک عثمانی فرمانروا اختیار کرتے آئے تھے، بایزید کو اپنی عظمت و شان کے مقابلہ میں بہتر معلوم ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ خلیفہ کو عملاً اگرچہ کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، تاہم اسلامی دنیا میں اس کی مذہبی حکمرانی اب بھی تسلیم کی جاتی تھی، اور بایزید جیسے بادشاہ کو بھی، جو اپنی سطوت میں یورپ اور ایشیا کے بڑے سے بڑے فرمانرواؤں کا حریف تھا، سلطان کے لقب کو جائز قرار دینے کے لیے خلیفہ ہی کا فرمان حاصل کرنا پڑا۔ اس موقع پر لین پول عام مورخوں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ آل عثمان میں بایزید پہلا شخص نہیں ہے جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، بلکہ برٹش میوزیم اور دوسرے مقامات پر عثمانیوں کے جو سکے محفوظ ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اور خان اور مراد اول بھی اپنے سکوں پر سلطان کا لقب کنندہ کراتے تھے۔ عثمان کے نام کا کوئی سکہ موجود نہیں، کیونکہ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے اپنا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم اس نے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ وہ غالباً پہلا عثمانی سکہ اور خان کے عہد میں جاری ہوا۔ پس بایزید کے لیے سلطان کا لقب صرف اسی بنا پر ایک نئی چیز ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے خلیفہ اسلام کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ یورپ اور ایشیا ان عظیم الشان فتوحات کے بعد بایزید نے کچھ دنوں آرام کرنے کا قصد کیا اور ہمتاً محل سرا کے عیش و نشاط میں محو ہو گیا۔ شہزادی ڈیسپینیا کی ترغیب سے اس نے شراب بھی شروع کر دی تھی، جسے اس وقت تک کسی عثمانی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شراب کا سرور و عیش کے دیگر لوازم کا بھی متقاضی ہوا، اور پھر تو اس سلسلہ کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو باقی رہی ہو، لیکن جام تمام برائیوں کی جڑ تھی۔ اور جب اس نے سنا کہ یورپ نے ایک زبردست صلیبی اتحاد قائم کر کے سلطنت عثمانیہ کے اتصال کا بیڑا اٹھایا ہے، تو عیسائیوں کے مقابلہ کے لیے یوں کھڑا ہوا جیسے کوئی خواب شیریں سے آسودہ ہو کر تازہ قوت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔